हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें उलमाए मेवात चैनल को। नए अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये हम 26 जनवरी की आज़ादी का जो जश्न मनाते हैं, ये जश्न और खुशी यूं ही नहीं मिल गई, बल्कि इसके लिए एक बड़ी तवील तारीख़ है। इस मुल्क को आज़ाद कराने के सिलसिले में जो 194 साल पर मुश्तमिल है। भाई कितनी? 194 साल, यानी 6 साल कम 200 साल में हिंदुस्तान के इस मुल्क को आज़ादी नसीब मिली है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लम्हों में, महीनों में, सालों में मुल्क आज़ाद नहीं हुआ, पूरे 194 साल लगे हैं इस मुल्क को आज़ाद कराने में। ये बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी जो है जानी और माली कुर्बानियों के बाद इस वतन को आज़ादी नसीब हुई है। मैं तारीख़ वाइज बड़े मुख्तसर अंदाज में आपको बताऊंगा कि 194 साल इस मुल्क को आज़ाद कराने में कैसे लगे, और ये भी बताऊंगा कि इनमें 100 से ज़ायद, 1 सदी से ज़ायद सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके बुज़ुर्ग और अकाबिर और उलमा और मुसलमानों का किरदार रहा है। बिरादराने वतन की शमूलियत भी 100 साल तक तारीख़ में नहीं मिलती। आप मुख्तसर अंदाज में याद रखिए, इस मुल्क की आज़ादी की शुरुआत 23 जून 1754 को नवाब सिराजुद्दौला के नाना वली अर्दी खान ने अंग्रेज़ से मुकाबला किया। उस ज़माने में कलकत्ता में अंग्रेज़ों की 2 जगह थी, डायमंड हार्बर और फोर्ट विलियम। इन 2 जगहों में अंग्रेज़ की फ़ौज रहती थी। अली वर्दी खान ने 1754 में फोर्ट विलियम पर अंग्रेज़ों पर हमला किया, उनको भगाया वहाँ से, और वो डायमंड हार्बर में जाकर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इस जंग में अपनों की गद्दारी की वजह से अगरचे अली वर्दी खान को और मुसलमानों को शिकस्त हुई, हार गए इस जंग को, लेकिन शुरुआत मुनज़्ज़म तरीके पर 1754 में हो चुकी थी। उसके 3 साल बाद 1757 में उनके नवासे नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के हाकिम थे, उसने देखा कि अंग्रेज़ तो मुल्क पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, पूरे मुल्क पर, तो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में हौसला और जुर्रत के साथ नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। लेकिन मीर जाफ़र की गद्दारी और अपनी फ़ौज की बेवफाई के नतीजे में 1757 में पलासी की जंग, जिसको कहा जाता है तारीख़ में, वो नवाब सिराजुद्दौला मुसलमानों ने लड़ी है बंगाल में, लेकिन उसको भी मुसलमान हार गए। ये पलासी की जंग है। उसके चंद साल बाद 1764 के अंदर बक्सर के मैदान में, बिहार में, पटना से 130 किलोमीटर के फासले पर बक्सर एक गांव था, वहां अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, वहां भी नतीजा कुछ हासिल नहीं हुआ और बक्सर की जंग को भी मुसलमान हार गए। उसके बाद तारीख़ के 2 अजीम सपूत हैं 18वीं सदी के, हैदर अली और उनके बेटे फ़तह अली ख़ान, यानी टीपू सुल्तान। फ़तह अली ख़ान ने अंग्रेज़ से 1764 से लेकर और 1782 तक 2 जंगें लड़ी, हार गए। 1782 में हैदर अली का इंतकाल हुआ। 1782 में टीपू सुल्तान जो है गवर्नर बने, हाकिम और फरमान रवा बने। 1783 में फ़तह अली ख़ान ने, यानी टीपू सुल्तान ने, अंग्रेज़ से ज़बरदस्त मुकाबला किया, शिकस्त हुई। फिर दूसरी जंग लड़ी 1792 में, टीपू सुल्तान ने श्रंगापट्टनम के अंदर दूसरी जंग लड़ी, इसमें अल्लाह ने उनको फतह दी। फिर 1799 में वो दिन आया, 4 मई 1799 को श्रंगापट्टनम की दूसरी जंग के अंदर मैसूर के शेर और बहुत बड़े अल्लाह के वली और बहुत बड़े बहादुर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका नाम फ़तह अली ख़ान था, 4 मई 1799 को सुर्ख रूई हासिल की और शहीद हो गए।
یہ جنگیں ہوئی ہیں 18ویں صدی مکمل ہوئی، اب 1800 کی شروعات ہوتی ہے۔ 1803 میں بچے جو سنا رہے تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1803 میں انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور کہا کہ یہ ہندوستان دارالحرب ہے، انگریز کا بائیکاٹ کیا جائے اور جہاں کہیں انگریز ملے ان سے ہندوستان کے باشندوں کو لڑنا چاہیے۔ بس یہ فتویٰ کیا تھا؟ گویا کہ ایک بجلی تھی جو انگریز کی حکومت پر گر گئی اور پورے ہندوستان میں آزادی کے شعلے سلگنے لگے۔ لیکن ابھی لوگوں کے ذہن تیار ہوئے تھے، جنگ باقاعدہ ہوئی نہیں تھی۔ 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا، 1803 گزرا، شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا، ایک آگ لگی۔ پھر 1831 کے اندر بالاکوٹ کی پہاڑی میں بڑے محدث سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ بالاکوٹ کی پہاڑیوں میں انگریزوں سے جنگ لڑی۔ آج بھی وہ شہادت کے بعد ان کی قبریں گواہی دے رہی ہے بالاکوٹ کی پہاڑی میں کہ یہاں ان 2 عظیم محدثوں کو اور 300 مسلمانوں کو انگریز نے کیوں شہید کیا؟ اس وطن عزیز کی آزادی کی خاطر شہید کیا۔ پھر سلسلہ آگے چلا، 1857 کا سلسلہ آیا، علماء کی ایک جماعت تیار ہوئی، حضرت مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، حضرت مولانا صادق صاحب، مولانا رحمت اللہ صاحب، مولانا جعفر تھانیشوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز کے بے شمار شاگرد جن میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، علماء کی اس جماعت نے بنفس نفیس مکتب کو، مدرسے کو چھوڑ کر، خانقاہ کو چھوڑ کر ہتھیار اٹھایا۔ شاملی کا میدان مظفر نگر ضلع میں آج بھی ہمارے اکابر اور علماء کے خون سے لالازار ہے اور وہ گواہی دے رہا ہے کہ اس میدان میں ہمارے اکابر بزرگوں نے انگریز سے مقابلہ کیا، لیکن اپنوں کی غداری اور وسائل اور ہتھیار نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اکابر اس جنگ کو ہار گئے، شکست کھا گئے۔ پھر 1863 میں انگریز نے ہندوستان کے مدرسوں سے، مسجدوں سے قرآن کو اکٹھا کیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قرآن کے نسخوں کو اکٹھا کیا اور ان کو نظر آتش کر دیا، قرآن کو آگ لگا دی۔ لیکن وہ بیوقوف تھے، ان کو نہیں پتا کہ ہندوستان کے اندر لاکھوں حافظ قرآن اور معصوم بچے جو ان مکاتب اور مدارس میں تعلیم پاتے ہیں، ایک ایک حافظ ایسا ہے جو الحمد سے لے کر والناس تک 78,000 کلمات کو، 114 سورتوں کو، 30 پاروں کو، 6,666 آیات کو اپنے ایک مجلس میں شروع سے لے کر آخر تک ایک بچہ قرآن پھر سے لکھوا سکتا ہے۔ یہ قرآن کو مٹانے چلے تھے۔ پھر یہ سلسلہ بڑھا، چلتی رہی جنگ آزادی کی، جو ہے چھوٹ موٹ جنگیں ہوتی رہی۔ پھر ایک وقت آیا 1912 میں تحریک ریشمی رومال وجود میں آئی۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اور سب سے پہلے استاد ملا محمود حسن رحمت اللہ علیہ، یہ شیخ الہند انگریز سے اتنی نفرت کرتے تھے، اتنی نفرت کرتے تھے کہ انگریز خود کہتے تھے کہ یہ آدمی ہم سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اگر اس کو جلا دیا جائے اور اس کی راکھ کو اڑا دیا جائے تب بھی اس کی راکھ سے، اس کی خاک سے انگریز کی نفرت اور انگریز کی دشمنی نکلے گی۔ یہ اتنی نفرت کرتا ہے انگریز سے۔ اس نے حضرت شیخ الہند نے ایک ریشمی رومال کی تحریک چلائی، افغانستان کے بادشاہوں کو، ترکی کے مسلمانوں کو اپنا ظلم بتایا اور ان کو اکٹھا کیا کہ ہمارا ساتھ دو۔ ریشمی رومال پر خط لکھا جاتا تھا کیونکہ اس میں شک نہیں ہو سکتا تھا، خط کو تو پکڑا جا سکتا تھا، لیکن ایسے رومال پر پیغام لکھتے تھے اور اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کے ذریعے ان خطوں کو بھیجتے تھے۔ لیکن سوء اتفاق 1916 میں وہ ریشمی رومال کا خط پکڑا گیا جاسوسی کی وجہ سے اور پورا پروگرام چوپٹ ہو گیا۔ اس وقت حضرت شیخ الہند مکی
مکے میں تھے، حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ مکے اور مدینے کا جو گورنر تھا شریف حسین، وہ انگریزوں کا دوست تھا، اس نے پکڑ کر حضرت شیخ الہند کو انگریز کے حوالے کیا۔ پھر کیا تھا، انگریز نے مولانا حسین شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے ساتھ ان کے شاگردوں کو جو بڑے تھے مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ، ان کو بحیرہ روم میں، جس کو مالابار کہا جاتا ہے، مالٹا کی جیل کہا جاتا ہے، جس کو کاڑا پانی کہا جاتا ہے، وہاں جیل میں ڈال دیا اور اتنی سخت سزائیں دیتے تھے۔ اس جیل میں لوہے کا پنجرا تھا، اس میں نکیلی جو ہے سلاخیں لگوائی گئی تھی، نہ پکڑ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے سہارا لے کر۔ اتنی سخت سزائیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی لکھتے ہیں کہ میرے استاد شیخ الہند کو انگریز لے جاتے تھے، کپڑے اتار کر ننگا کمر کر کے، انگریز لوہا سریا گرم کر کے شیخ الہند کو داغتے تھے، ڈھونڈتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر جب ہوش آتا تھا تو انگریز کہتے تھے شیخ الہند ہمارے حق میں فتویٰ دے دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے اور تجھے انعام دیں گے۔ شیخ الہند یہی کہتے تھے کہ انگریز دشمن، میں بلال کا وارث ہوں، میں بلال اور خباب کا اور خبیب کا وارث ہوں۔ انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا، تب تے انگاروں پر وہ لیٹ گئے تھے۔ میرا جسم اور کھال پگھل سکتی ہے لیکن میں تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا، تمہاری نفرت کم نہیں کر سکتا۔ یہ انگریز کے خلاف ہمارے اکابرین کی جنگ ہے۔ پھر کیا ہوا، یہ سلسلہ چلتا رہا، جنگ میں اس میں رہے، میدان جو ہے جیل خانے میں بند رہے۔ پھر 1919 میں جلیاں والا باغ، اس میں ایک حادثہ ہوا، انگریز نے بہت سارے ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کو مارا۔ وہاں سے ایک تحریک اٹھی، تحریک خلافت، جس کی قیادت مولانا محمد علی جوہر وغیرہ نے کی۔ اب گاندھی جی آ کر شامل ہوئے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، 100 سال سے زائد غیروں کی کوئی شمولیت نہیں ہے، تنے تنا اکیلے ہم نے، مسلمانوں نے اور ہمارے علماء نے 100 سال سے زیادہ جنگ آزادی لڑی ہے۔ انگریز گورنر تامسن خود اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ ہم علماء کو 40 علماء کو پکڑتے تھے، ان کے کپڑے اتارتے تھے، ان کو انگاروں پر لٹا کر جلا دیا کرتے تھے، لیکن وطن سے انہوں نے کبھی غداری نہیں کی۔ ہم خنزیر کو ذبح کر کے اس کی کھال کو اتار کر اس میں عالم کو سی کر تندور میں ڈال دیا کرتے تھے، لیکن اپنے دین کا، اپنے ملک کے محبت کا ان علماء نے سودا نہیں کیا۔ سینکڑوں علماء کو نہیں، ہزاروں علماء کو تختہ دار پر لٹکایا۔ انگریز خود کہتا ہے کہ دلی کے لال قلعے اور چاندنی چوک سے لے کر پاکستان میں ایک شہر ہے خیبر، وہاں تک راستے کا کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش کو نہ لٹکایا گیا ہو۔ 2.5 لاکھ مسلمانوں نے اس وقت ملک کے لیے قربانی دی۔ ان 2.5 لاکھ مسلمانوں میں 57,000 عالم تھے جن کو لاش کو درختوں پر لٹکا کر پھانسی اور سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ یہ ہمارے اکابر کی، ہمارے علماء کی اور ہمارے بڑوں کی اس وطن کے لیے قربانیاں ہیں۔